अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। मैं आज आपको बताऊं कि मेरे साथ ज़िंदगी में अक्सर ऐसा हुआ कि मैं जब हक़ पे खड़ा हुआ तो मैंने हमेशा डट के मुकाबला किया और मैंने कभी विड्रॉ नहीं किया। हक़ के लिए अगर मुझे नुकसानात भी पहुँचे तो मैंने उन नुकसानात को बर्दाश्त किया और उन नुकसानात को बर्दाश्त करते हुए हक़ के लिए खड़ा रहा और जो नताइज के लिए आखिरी हद तक गया। अब इसी तरह ये कोई मेरे साथ एक मरतबा नहीं हुआ, मेरे साथ मुतअद्दिद बार ऐसे हुआ। डेनमार्क की खातून के लिए मैं लड़ा, मुझ पर FIRs हुई, मैंने उस पर FIRs करवाई, उस खातून बेवा खातून के माँ पर, वो खामोश हो गई, लेकिन मैं आज भी लड़ रहा हूँ, वकला को फीस भी दे रहा हूँ। और यही मामला यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे हैरानगी होती है इस बात पर कि जो विक्टिम होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, वो अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होना चाहते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हमारा नाम ना आए और हम बैकग्राउंड में रहेंगे, आप हमारे मुआज़ पर खड़े हो जाएं और आप लड़ें। और ये एक मरतबा नहीं हुआ, मेरे साथ दर्जनों मरतबा ऐसा हुआ। मैं अगर अपनी साफ़ी ज़िंदगी के आपको वाक़यात कभी बयान करूं तो कई दर्जन मरतबा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं उनकी ख़बर के लिए डट गया और वो पीछे से भाग गए। अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मैंने हुसनैन अहमद के बारे में पहले मैंने एक क्रिश्चियन फैमिली की जो मैंने 90 लाख का जो फ्रॉड था उसको जब मैंने हाईलाइट किया और इनको मुझे धमकियां दी गई, मुझे गालियां भी दी गई, मैंने उसको भी ऑन एयर किया। तो क्या हुआ ये कि जो वो क्रिश्चियन फैमिली थी उन्होंने मुझे खुले अल्फाज, पहले दबे अल्फाज में फिर खुले अल्फाज में ये कहा कि हमारा नाम ना आए, हम तो बड़े गरीब लोग हैं और हम तो इस लड़ाई में नहीं कूद सकते। लेकिन इसके बावजूद मैं डट के खड़ा रहा और उनको 78 लाख रुपया वापस हुआ और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लिया और वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। उन धमकियों और उन सारे मामलात की बुनियाद पर मैंने यहाँ पर मैंने पुलिस में शिकायत की, मैंने उसके बाद उस केस को वकील किया, मैंने अपने ज़ाती पैसे, वो क्रिश्चियन फैमिली इस बात की गवाह है कि मैंने एक मरतबा चाय के कप के अलावा उनसे आज तक एक सिंगल पैसा नहीं लिया। लेकिन वो रूपोश हो गए और मुझे वो लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है। और मैंने बाकायदा वकील किया, मैंने उसको पैसे दिए, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कितने पैसे दिए वकील को और अब भी दे रहा हूँ। और वो बिलाखिर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, क्योंकि तुर्की के कानून का अंदाज़ा था, मुझे ये पता था कि यहाँ बड़ा सब्र आज़मा प्रोसेस है। यहाँ पर वो पाकिस्तानी काम नहीं है कि आज रात FIR हुई और कल भाग के उसको बिल्कुल उनके घर को घेर के उनको गिरेबान से घसीटते हुए वो लेके आ जाएंगे और थाने में आके लिटा के कपड़े उतार के छितरौल करेंगे। तो यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है, यहाँ बड़ा सब्र आज़मा प्रोसेस है कानून का। और पुलिस पहले पूरी तरह दोनों तरफ से उनके बयानात लेते हुए इन्वेस्टिगेट करती है मामले को, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस उस पर किसी नताइज पर पहुंच के उसको प्रोसिक्यूटर को, यानी साफ जी उसे कहते हैं यहाँ पर, उसको केस रेफर करती है। और उसके बाद जो मेन किरदार होता है वो साफ जी का यानी प्रोसिक्यूटर का होता है। बहुत खूबसूरत सिस्टम है यहाँ पर। प्रोसिक्यूटर पाकिस्तान में प्रोसिक्यूटर, या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहते हैं, या जो होता है सरकारी वकील होता है जो आम जज की अदालत में, उनको पाकिस्तान में उनका कोई किरदार नहीं है सिवाय पेशियां लेके देने के और पेशियों पर दूसरे फरीक के साथ पैसे लेके मिल जाने के। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिलसिला नहीं है। यहाँ पर इनका कानून मैं क्योंकि जानता था, मुझे पता था कि बिलाखिर यहाँ पर एक नतीजा निकलता है और यहाँ पर झूठ बोलने वाला खुद ही अपने झूठ के उस मकड़ी के जाले के अंदर खुद ही फंस जाता है। तो बड़ा सब्र आज़मा काम था और मुझे कानून और इनके प्रोसीजर पर, इनके प्रोसेस पर मुझे भरोसा था कि ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सबूत हों और कोई बच के निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक साल बाद अब ऐसा फ़ैसला साहब जी की तरफ से आया है, प्रोसिक्यूटर की तरफ से आया है। और प्रोसीजर ये है कि पुलिस के बाद साहब जी यानी प्रोसिक्यूटर इसको डिग आउट करता है और हर लिहाज से, यानी आपके रवाबत का रिकॉर्ड, आपके टेलीफोन का, आपके हर चीज़, आपकी एक्टिविटी, आपके किन किन से रवाबत हैं, कहाँ कहाँ आप आते जाते उठते बैठते हैं, क्या आप कर रहे हैं, हर तरह का जो जितना भी लेटेस्ट साइंटिफिक इनके पास
طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ پوری ڈگ آؤٹ کرتے ہیں معاملے کو. اس کے بعد وہ بیانات کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس نے جھوٹ بولا اور کس نے سچ بولا ہے. تو بالآخر صاحب جی نے ریکمینڈ کر دیا ہے کیس عدالت کو, جج کو. جب یہاں محکمہ کہتے ہیں عدالت کو, جب یہاں صاحب جی کی طرف سے عدالت کو کیس ریکمینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے 95% چانسز ہوتے ہیں کہ جو جج ہے وہ پروسیکیوٹر کی ریکمنڈیشن پر سزا سناتا ہے. اور الحمدللہ ذاتی کاوشوں اور ذاتی پیسہ لگانے کے بعد میں نے یہ کیس ون کیا ہے, اور میں آگے محکمے میں بھی مجھے پیسے لگانے پڑیں گے یقیناً, اور یہ سب کچھ میں گیو اپ نہیں کروں گا. میں بالکل پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, سب سے بڑی بات عزت ہوتی ہے انسان کی. تو میں اس کو محکمے میں بھی اسی طرح فالو کروں گا جس طرح میں نے یہاں پر پولیس میں بھی بیانات دیے اور میں نے صاحب جی کے پاس بھی بیانات جا کے ریکارڈ کروائے, اور اس کے بعد وکیل کو فالو اپ کے لیے پورا بیک اپ کرتا رہا, ہر ویک میں ان سے پوچھتا رہا. اب یہ خوشخبری ہے کہ محکمے کو یعنی جج کو ریفر کر دیا گیا, سزا 2 سے 4 سال کی سزا متوقع ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستانیوں کی یا غیر ملکیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ بے ایمانی اور فراڈ کر کے یہ سوچتے تھے کہ یہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی لینگویج بیریئر تھا, اور دوسری وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ پاکستانی دل برداشتہ ہو جاتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا بچپن سے کہ آج رات پیسے دے کے FIR کروائی, کل ملزم کو گھسیٹتے ہوئے تھانے لائے, چھتر مارے, اقبال جرم کروایا اور کہیں صلح ہو گئی یا پیسے واپس ہو گئے. تو یہاں بالکل ایسا سلسلہ نہیں ہے. قانون بہت ہی شاندار طریقے سے اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے, اپنی منزل تک پہنچتا ہے, اور اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن اتنے کمپریہنسو طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بیان دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کے بارے میں وہ کیا کیا تحقیقات کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور یہ پھر آگے چلتے ہیں. اب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ حسنین نے شبانہ باجی سے, اپنی باجی سے بھی کمپرومائز کرنے کے لیے کاوشیں شروع کی ہوئی ہیں. اب میرے تک ابھی تک یہ مصدقہ خبر نہیں آئی کہ شبانہ باجی نے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے یا انہوں نے اس کو کوئی راستہ دیا ہے یا انہوں نے کوئی اپنا سیکریفائز کیا ہے. ابھی میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے اقرار تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں اپنا مقدمہ دوسرے کے گلے ڈال کے وہ خود تو روپوش ہو جاتے ہیں, خود تو چھپ جاتے ہیں, خود منظر عام پر آنا نہیں چاہتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سارا مقدمہ جو ہے وہ صحافی کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ مدعی بن کے لڑے. تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا, میں نے اپنا مقدمہ لڑا ہے, اور وجہ ان کا مقدمہ ہی تھی کہ ان کے خبر نشر ہونے کے بعد مجھے دھمکیاں اور گالیاں دی گئی تھیں جس کی بنیاد پر میں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا تھا. تو آج کی اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو ایک تو یہ لیسن دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کیس کو اپنے فالو کریں گے تو آپ یقیناً سال میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں اب 14 مہینے میں آپ ون کر جائیں گے اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ خدا را اگر آپ وکٹم ہیں تو کسی کو یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کی لڑائیاں لڑتا رہے اور آپ روپوش ہو جائیں. آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ چھپ جائیں, آپ چوہے کی طرح بل میں گھس جائیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کی جگہ ہم یہاں پر مزائل بھی داغیں, ہم یہاں پر پلے سے پیسے لگا کے لوگوں کو ان کو فالو بھی کرتے رہیں پولیس اور عدالت میں اور صاحب جی کے پاس. تو ایسا ہر کیس میں اگر میں کرنے لگ گیا تو پھر میں نے تو باقی سارا جمع پونجی تو میں انہی چیزوں میں لگا دوں گا جو میں کر رہا ہوں. دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو مجھے چیلنج کرے گا, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں حلفاً کسی کی فیور کے لیے کبھی میں نہیں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں حقائق دیکھتا ہوں, میں تمام ثبوت دیکھتا ہوں. ثبوت دیکھنے کے بعد اگر واقعی وہ وکٹم ہے اور دوسرا ظالم ہے, اس کے باوجود اس سے میں موقع پوچھتا ہوں. اگر موقع پوچھنے پر وہ رائے راست پر آ جائے تو میں نہیں جاتا اس کے خلاف. 100 ایسے کیسز ہیں 3-3.5 سالوں میں کہ میں نہیں گیا اور انہوں نے کمپرومائز کیا, میں نے اس کو گہرے کنویں میں پھینک دیا. یعنی ایک ہوتا ہے کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز ہوتی ہے, وہ اس کے بنیاد پر اپنے ذاتی فائدے اٹھانے لگ جاتے ہیں اور بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے, استنبول میں مقیم ہیں, کہ میں نے آج تک اپنے ذاتی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی ذاتی مفاد کے لیے ان سے دوبارہ کبھی رابطہ کیا.
لیکن وکٹم کے لیے میں ضرور کھڑا ہوتا ہوں، اور وکٹم کو چاہیے کہ اپنے لیے، خدا کے لیے اتنا حوصلہ ضرور پیدا کریں کہ اپنے لیے کھڑے ہوں۔ اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو میرا یہ آپ سے ایمان کی حد تک میرا دعویٰ ہے کہ جب آپ سچ پہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ بالآخر منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پاکستان میں بھی اور یہاں بھی اور بہت ساری ملکوں میں یہ دیکھا ہے، خاص طور پر ہمارے خطے کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائی جنگ، یا اپنی بھی ہے تو ہم خطرہ مول کیوں لیں، ہمارے بچے ہیں، ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں وہ طاقتور ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، وہ چھپ جاتے ہیں، روح پوش ہو جاتے ہیں، بیک اپ کر جاتے ہیں، وڈرا کر جاتے ہیں چیزیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نقصان اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری 15 سالہ 14 سالہ صحافت آپ کے سامنے، میں نے ہر وہ خبر نشر کی جو لوگ گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بات نہیں کرنے والی، وہ میں نے کی، اور آج بھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جب تک خدا نے مجھے زندگی دینی ہے اس وقت تک میں نے قائم دائم رہنا، اور انشاءاللہ جس دن خدا نے چاہا تو اس نے مجھے دنیا کی کوئی سپر پاور بھی نہیں بچا سکتی۔ میں مسجد میں یا کسی خانہ کعبہ یا مدینے میں بھی پہنچ گیا تو میری موت جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ گواہی کے لیے یا اپنے مقدمے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے، اگر آپ اپنے حق کے لیے یا گواہی کے لیے کسی اور کے لیے حق کے ساتھ نہیں کھڑے، تو کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو، تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی مسجد کے حجرے میں گزاری ہے یا کسی طوائف کے کوٹھے پر۔ اس لیے خدا را یہ دین اور یہ طوائف کا کوٹھا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے یا کسی کے لیے، کسی وکٹم کے لیے گواہی اگر آپ کے پاس ہے تو پوری ایمانداری سے گواہی دیں اور اس کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خفیہ مدد کر سکے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری آج تک کا زندگی کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں لوگوں کی خفیہ طور پر مدد کرتا ہوں، خدا میری 100 گنا زیادہ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں آپ کو، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ میری شخصیت کچھ نہیں ہے، میں بالکل قابل آدمی نہیں ہوں، بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں کہ جس قابل خدا نے مجھے بنایا ہے۔ یہ صرف اور صرف خدا کی اس مدد کی وجہ سے میں بنا ہوں جو اس نے خفیہ طور پر اس خدا نے، اس رب العالمین نے میرے ساتھ کی ہے۔ اور وہ کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کی کہ میں خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، مسائل لیتا ہوں، اپنے گلے اپنی فیملی کو رسک میں ڈالتا ہوں، لیکن سٹینڈ لیتا ہوں اور اینڈ تک اس کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہوں۔ لہٰذا خدا را کھڑے ہوں اپنے لیے، دوسروں کی گواہی کے لیے، تاکہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کا مددگار ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔